अस्सलाम वालेकुम। AI एरा इस्लामिक एब्राहमिक विजडम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जिल्द अव्वल ज़िली जिल्द सोम से हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर खिलाफत का एक ऐसा पहलू खुलगालने जा रहे हैं जो हैरान कुन तौर पर आज के दौर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे निज़ाम की जो 1400 साल पहले बनाया गया, लेकिन वो आज की सुप्रीम कोर्ट्स को दरपेश सबसे बड़े चैलेंज का हल पेश करता है। और वो चैलेंज क्या है? इंसाफ में ताख़ील और फैसलों पर अदम एतमाद। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, गलती से पाक नहीं होता। जी, जज भी इंसान होते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि जज गलती क्यों करते हैं, बल्कि ये है कि जब एक फैसला गलत हो जाए तो क्या किया जाए। सही। एक तरफ इदारे का वकार है, दूसरी तरफ एक फर्द की जिंदगी और इंसाफ का तकाजा। इस नाजुक तवाज़ुन को कैसे संभाला जाए? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक मुकम्मल आईनी ढांचे की सूरत में दिया। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया जिसे हम आज की ज़बान में अपील और नज़र-ए-सानी का निज़ाम कहते हैं। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। जी, आज हम यही समझेंगे कि ये सिर्फ गलतियों को ठीक करने का एक तरीका नहीं था, बल्कि ये रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम करने की एक शानदार कोशिश थी। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे निज़ाम की बात कर रहे हैं जो अपनी इस्लाह खुद कर सकता था, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर ऐसा कोई निज़ाम ना हो तो क्या होता है? देखें, माखुज़ इस हवाले से दो इंतहाओं की निशानदही करता है और दोनों ही इंसाफ के लिए तबाहकुन हैं। दो इंतहाएं? वो क्या हैं? पहली इंतहा ये है कि आप कहें कि जज का फैसला पत्थर पर लकीर है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। यानी काजी मासूम है। बिल्कुल, और उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी एक बार फैसला हो गया तो बस हो गया, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। इस सोच के नताइज तो बहुत भयानक होंगे। बहुत ज्यादा। इसका पहला नतीजा ये है कि गलती मुस्तकिल हो जाती है, नाइंसाफी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और फिर लोगों का एतमाद खत्म हो जाता होगा। जी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का पूरे इंसाफ के निज़ाम से ही भरोसा उठ जाता है। वो सोचते हैं कि यहाँ शिनवाई की कोई उम्मीद ही नहीं है। और दूसरी इंतहा क्या है? जाहिर है वो उसके बिल्कुल अल्ट होगी। जी, दूसरी इंतहा ये है कि हर फैसला रेत पर लकीर है, जिसे कोई भी आकर मिटा सकता है। यानी ये मान लिया जाए कि हर फैसला मशकूक है। अच्छा। इसका नुकसान ये है कि कोई भी फैसला हतमी नहीं होता। हर केस लामहदूद अपीलों की भूल भुलैयों में खो जाता है। इंसाफ मिलता नहीं, बस तारीखें पड़ती रहती हैं। बिल्कुल, इससे ना सिर्फ जजों का वक़ार ख़त्म होता है, बल्कि पूरी अदलिया कमज़ोर और मफलूज होकर रह जाती है। वाह, ये तो आज के दौर की बेहतरीन अक्कासी है। एक तरफ ऐसे निज़ाम जहां तब्दीली का कोई रास्ता नहीं, और दूसरी तरफ हमारा अपना सिस्टम जहां अपीलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों तबाहकुन रास्तों से बचकर कौन सा रास्ता अपनाया? उन्होंने एक तीसरा, एक इनकलाबी रास्ता चुना। उन्होंने एक बुनियादी उसूल कायम किया, जो आज भी आईनी कानून की किताबों में सुनहरे हरूफ से लिखा जाना चाहिए। और वो उसूल क्या था? उसूल था, असल इंसाफ वो है जो अपनी इस्लाह खुद कर सके। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाविया है। यानी गलती को छुपाना निज़ाम को कमज़ोर करता है, जबकि उसे तस्लीम करके दुरुस्त करना दरअसल उसकी ताकत का सबूत है। बिल्कुल, यही उस निज़ाम की रूह जी। इसका मकसद किसी जज की तजलील या उसकी अहलियत पर सवाल उठाना नहीं था। मकसद क्या था फिर? मकसद था कानून की बालादस्ती और अवाम के एतमाद का तहफ़्फ़ुज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसे एक आईनी सेफ्टी वॉल्व के तौर पर डिज़ाइन किया। एक सेफ्टी वॉल्व? और इसे टूटने से बचाता है। ये कोई सियासी हथियार नहीं था जिसे मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये तो बहुत मुनज़्ज़म लगता है, लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं था कि लोग हर छोटे मोटे इख्तलाफ पर अपील दायर कर देते? क्या इसकी कोई हद मुकर्रर थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यही तो इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और उसूलों पर मबनी निज़ाम था। अच्छा। अपील की बुनियादें बहुत वाज़ेह और महदूद थीं। आप सिर्फ इसलिए अपील नहीं कर सकते थे कि फैसला आपको पसंद नहीं आया। तो फिर किस बुनियाद पर कर सकते थे? ठोस वजूहात चाहिए थी। जी, ठोस कानूनी वजूहात। माखिज़ के मुताबिक 3 बड़ी बुनियादें थीं।
کیا تھی وہ؟ پہلی، طریقہ کار میں واضح غلطی یعنی پروسیجرل ایرر۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کسی فریق کو صفائی کا موقع ہی نہ دیا گیا ہو یا کسی اہم گواہ کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ اچھا، یعنی انصاف کے عمل میں ہی کوئی خامی رہ گئی ہو۔ اور دوسری بنیاد؟ دوسری بنیاد تھی ثبوتوں کا غلط جائزہ یعنی مس انٹرپریٹیشن آف ایویڈنس۔ مطلب اگر جج نے کسی ثبوت کو نظر انداز کر دیا ہو؟ جی، یا کسی کمزور شہادت پر انحصار کر کے فیصلہ سنا دیا ہو جو کیس کے دیگر حقائق سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ ٹھیک ہے، اور تیسری جو شاید سب سے اہم ہوگی؟ جی، تیسری اور سب سے اہم بنیاد تھی قانون کی غلط تشریح یا اطلاق، ایرر آف لا۔ یعنی اگر قاضی نے قرآن و سنت کی غلط تشریح کی ہو؟ بالکل، یا قانون کے کسی مسلمہ اصول کو کیس پر غلط طریقے سے لاگو کیا ہو۔ صرف ایسی ٹھوس، قابل فہم اور قانونی بنیادوں پر ہی نظر ثانی کی درخواست سنی جاتی تھی۔ اس سے تو فضول اپیلوں کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہوگا۔ یقیناً۔ یہ تو واقعی بہت جامع ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظر ثانی کا اختیار تھا کس کے پاس؟ کیا کسی صوبے کا گورنر کسی جج کے فیصلے کو پلٹ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، اور یہ اس نظام کی ایک اور انقلابی بات تھی۔ نظر ثانی کا اختیار سختی سے عدالتی دائرہ کار میں رکھا گیا تھا۔ یعنی صرف ججوں کے پاس؟ جی، اختیار یا تو سب سے سینئر ججوں کے پاس تھا یا پھر انتہائی اہم مقدمات میں خود خلیفہ کے پاس۔ کسی گورنر یا سیاسی عہدیدار کو یہ اختیار نہیں تھا؟ بالکل نہیں، کسی گورنر یا کسی دوسرے انتظامی عہدیدار کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ یہ اختیارات کی علیحدگی کا وہ تصور ہے جسے مغرب نے صدیوں بعد اپنایا۔ اور اس سے عدلیہ کی آزادی یقینی ہوئی؟ جی، تاکہ وہ کسی سیاسی دباؤ کے بغیر کام کر سکے۔ اور جب نظر ثانی ہوتی تھی تو کیا فیصلہ بس زبانی طور پر سنا دیا جاتا تھا کہ پرانا فیصلہ غلط تھا اور نیا یہ ہے؟ نہیں، اس کا بھی ایک بہت سخت اصول تھا۔ جو بھی اتھارٹی فیصلہ تبدیل کرتی اس پر لازم تھا کہ وہ تحریری طور پر اس کی وجوہات بیان کرے۔ اچھا، وجوہات لکھنا لازمی تھا؟ جی، فیصلہ مدلل یعنی ریزنڈ اور ثبوت پر مبنی ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ درست نہیں لگتا۔ آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ قانون کے کس اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا ثبوت کے کس حصے کو غلط سمجھا گیا۔ اس سے شفافیت پیدا ہوئی اور منمانے فیصلوں کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک انسانی پہلو بھی تو ہے۔ ایک جج آخرکار انسان ہے۔ جب اس کا فیصلہ سب کے سامنے پلٹا جائے گا تو کیا وہ اسے اپنی توہین نہیں سمجھے گا؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا وہ خوفزدہ نہیں ہو جائے گا؟ اور ایک ڈرا ہوا جج تو انصاف نہیں کر سکتا۔ اس خوف کو کیسے دور کیا گیا؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نفسیاتی پہلو سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اصلاح کا یہ عمل کبھی بھی ذاتی حملہ یا عوامی تذلیل نہ بنے۔ تو پر یہ کیسے ہوتا تھا؟ جب بھی کوئی فیصلہ تبدیل کیا جاتا تو اس کی زبان اور انداز تعمیری ہوتا تھا، تخریبی نہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ جی، کئی واقعات ملتے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قاضی کے فیصلے سے اختلاف کیا تو انہیں بلا کر کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق بہترین کوشش کی۔ لیکن اس معاملے میں قانون کا یہ پہلو شاید آپ کی نظر سے اوجھل رہ گیا۔ بالکل، مقصد قاضی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ قانون کے اصول کو سر بلند کرنا تھا۔ اس سے تو ایک کلچر بن گیا ہوگا نا؟ جی، ایک ایسا کلچر پیدا ہوا جہاں جج اپنی غلطی کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھتے تھے، نہ کہ اپنی بے عزتی۔ یہ ایک طرح کی مسلسل پیشہ ورانہ تربیت بھی تھی۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی یہ ایک احتساب کا نظام تھا، انتقام کا نہیں۔ اچھا، اس نظام کا ایک اور فائدہ وہ ایک بہت بڑی سلطنت میں قانونی یکسانیت کا قیام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو اس اپیل کے نظام کا ایک اور شاندار پہلو تھا۔ جب سلطنت ایران اور روم کے کناروں تک پھیل گئی تو ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج تھے۔ تو یہ خطرہ تھا کہ قانون کا اطلاق ہر جگہ الگ الگ طریقے سے ہونے لگے۔ بہت بڑا خطرہ تھا۔ کوفہ کا جج ایک مسئلے پر ایک فیصلہ دے رہا ہے اور مصر کا جج اسی مسئلے پر بالکل دوسرا۔ اس سے تو افراتفری پھیل جاتی۔ بالکل، لیکن اپیل اور نظر ثانی کے مرکزی نظام نے اس خطرے کو ٹال دیا۔ جب مختلف صوبوں سے مقدمات نظر ثانی کے لیے مرکز یعنی مدینہ میں آتے تو ایک قومی معیار قائم ہوتا تھا۔ ایک نیشنل پریسیڈنٹ بن جاتا تھا۔ جی،
اگر کوفہ کے کسی جج سے قانون کی تشریح میں کوئی غلطی ہوئی تو مرکز سے اس کی اصلاح کر دی جاتی۔ یہ فیصلہ پھر ایک مثال بن جاتا اور پوری سلطنت میں تمام ججوں تک پہنچا دیا جاتا۔ تو اس طرح مقامی غلطیاں ایک مستقل رواج بننے سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ دی جاتی۔ جی، اس نظام نے کوفہ سے لے کر مصر تک قانون کے ایک جیسے نفاذ کو یقینی بنایا۔ یعنی یہ نظام صرف انصاف کی فراہمی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ پوری ریاست کو ایک قانونی دھاگے میں پرونے کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس نے آج کے نظاموں کو تقریباً ناکارہ کر دیا ہے، لامحدود اپیلیں۔ ہاں، جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیس چھوٹی عدالت سے شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے 20-30 سال لگ جاتے ہیں۔ انصاف کی امید میں پوری نسلیں گزر جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اصول کو بخوبی سمجھتے تھے کہ انصاف کے لیے درستی جتنی ضروری ہے اتنی ہی حتمیت یعنی فینالٹی بھی ضروری ہے۔ کہ کسی نہ کسی مقام پر جا کر کیس کو ختم ہونا چاہیے۔ بالکل، لامنتہائی قانونی کارروائی انصاف نہیں بلکہ ایک اذیت ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ کا اصول وہ تبھی سمجھ گئے تھے۔ تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ ان کے نظام میں اپیلوں کی ایک واضح حد تھی۔ عام طور پر ایک نظر ثانی کے بعد فیصلہ حتمی سمجھا جاتا تھا۔ بار بار ایک ہی بنیاد پر چیلنج کرنے ہی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ جی، مقصد یہ تھا کہ ایک بار جب اعلیٰ ترین عدالتی فورم کسی معاملے کو ہر پہلو سے دیکھ کر فیصلہ کر دے تو پھر اس پر مہر لگ جائے تاکہ فریقین اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ سکیں۔ ایک اور جدید مسئلہ، طاقتور اور امیر لوگ اپیل کے نظام کو غریب کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ابیوز آف پروسیس، جی، وہ معاملے کو جان بوجھ کر اپیلوں میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ دوسرا فریق تھک ہار کر بیٹھ جائے۔ اس نظام میں اس چالاکی کو روکنے کا کیا انتظام تھا؟ اس میں کئی حفاظتی دیواریں تھیں۔ پہلی، جیسا ہم نے ذکر کیا، اپیل کے لیے سخت قانونی معیار تھے۔ آپ محض وقت حاصل کرنے کے لیے اپیل نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح۔ دوسری، نظر ثانی کا اختیار صرف چند اعلیٰ عدالتی حکام کے پاس تھا جو اس قسم کے حربوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، ایک مضبوط اخلاقی اور دینی نگرانی کا نظام تھا۔ اس دور کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عدالت انصاف کے لیے ہے، چالاکیوں کے لیے نہیں۔ اپیل ایک حق تھا، ہتھیار نہیں۔ بالکل، اس نظام کا مقصد کمزور کو تحفظ دینا تھا، نہ کہ طاقتور کو انصاف میں تاخیر کا موقع فراہم کرنا۔ اس سب کو سن کر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی پر اس پورے نظام کا نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہوگا؟ بہت گہرا اثر تھا۔ جب ایک عام کسان یا مزدور کو یہ پتا ہو کہ اگر مقامی جج نے اس کے ساتھ زیادتی کر بھی دی تو مدینہ میں ایک دروازہ کھلا ہے جہاں خلیفہ خود اس کی بات سننے کو تیار ہے۔ یہ احساس کہ اگر غلطی ہوئی تو نظام اسے خود ٹھیک کر سکتا ہے، عوام میں ریاست پر بے پناہ اعتماد پیدا کرتا تھا۔ انہیں یقین ہوتا تھا کہ نظام ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چاہے ان کا مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جب عوام کو نظام پر بھروسہ ہو تو وہ قانون کا احترام بھی کرتے ہیں اور ریاست کا حصہ بن کر چلتے ہیں۔ یہی اعتماد دراصل انصاف کی روح ہے۔ اگر ہم آج کے دور سے موازنہ کریں تو ہمارے پاس بھی تو اپیلیٹ کورٹس، سپریم کورٹس، یہ سب کچھ موجود ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ ہمارا نظام کیوں تاخیر کا شکار ہے؟ دیکھیں، بنیادی ڈھانچہ اور اصول وہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قائم کردہ اصول آفاقی تھے۔ لیکن آج کے نظاموں میں وہ روح باقی نہیں رہی۔ بالکل، جیسا کہ ماخذ میں اشارہ کیا گیا ہے، ہمارے نظام میں بے پناہ تاخیر، بے تحاشا اخراجات، سیاسی مداخلت اور اپیل کے نظام کا غلط استعمال عام ہو چکا ہے۔ جبکہ ان کا نظام ان خرابیوں سے پاک تھا۔ وہ سادہ، تیز رفتار، سستا اور سب سے بڑھ کر مضبوط اخلاقی بنیادوں پر قائم تھا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں اور آج کے لیے اس نظام سے کچھ کلیدی اسباق نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ ماخذ نے اس کا بڑا اچھا خلاصہ 5 نکات میں کیا ہے۔ وہ 5 لازوال اصول یہ ہیں۔ پہلا، اپیل کا نظام منظم اور اصولوں پر مبنی ہو، بے ترتیب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اپیل کی بنیاد محدود اور واضح ہو، صرف ناپسندیدگی یا اختلاف رائے نہیں۔ تیسرا نقطہ بہت اہم ہے نا؟ جی۔ تیسرا، نظر ثانی کا اختیار خالصتاً عدالتی ہو، سیاسی یا انتظامی شخصیات کے پاس نہیں۔ اختیارات کی علیحدگی۔ اور چوتھا،
چوتھا، اصلاح کے عمل میں جج کے وقار اور احترام کا ہر حال میں خیال رکھا جائے، اسے تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور پانچواں، جو شاید آج کے لیے سب سے اہم ہے، جی، پانچواں، انصاف میں درستی کے ساتھ ساتھ حتمیت بھی ہونی چاہیے۔ لامتناہی اپیلوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ پانچوں اصول آج بھی اتنے ہی تازہ اور متعلقہ ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت اس میں نہیں تھی کہ ان کے دور میں غلطیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اس میں تھی کہ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جو غلطی کو تسلیم کرنے اور اسے درست کرنے کی جرت رکھتا تھا۔ وہ غلطی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اس ناانصافی سے ڈرتے تھے جس کی اصلاح نہ کی جا سکے۔ اور اس گفتگو کا سب سے گہرا سبق جو ماخذ میں بھی بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہی نظام زندہ رہ سکتا ہے جو اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو نظام یہ صلاحیت کھو دیتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بالآخر ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، یہ محض چند قانونی ضابطے نہیں تھے، یہ ایک گہری آئینی حکمت تھی جو انسانی اداروں کی فطرت کو سمجھتی تھی۔ بہت خوبصورت بات کہی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمارے آج کے ادارے اپنی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اور انقلابی قدم پر بات کریں گے، انتظامی عدالتیں، یعنی ریاست کو بھی عدالت کے سامنے جوابدہ بنانا۔ یہ کیس نمبر 16 ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ اور آخر میں، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری طاقت ہے۔ بہت شکریہ۔